आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज हम इंशाअल्लाह उम्रा और हज के अरकान और वाजिबात क्या हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हाजी साहबान मर्द व ख़वातीन हज और उम्रा के लिए आ रहे हैं, मक्का पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये बुनियादी ज़रूरत है। और कई भाइयों ने कहा भी है कि इस बारे में बात की जाए। सबसे पहली बात यह है कि उम्रा जो है इसके 3 अरकान हैं और 2 वाजिबात हैं। पहला उम्रे का रुकन। उम्रे के अरकान या हज के अरकान शुरू करने से पहले ये बात नशीन कर लें कि हज और उम्रे में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ रुकन है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से आपने रुकन अदा ना किया, छोड़ दिया, तो वो उम्रा भी नहीं होगा और हज भी नहीं होगा। लेकिन अगर वाजिबात हैं, जो उम्रे के 2 हैं और हज के 7 वाजिबात हैं, अगर इन वाजिबात में से अगर कोई वाजिब छोड़ेगा तो उसको दम देना पड़ेगा, और दम देने से उसका हज और उम्रा सही हो जाएगा। और दम का माना ये है कि एक बकरा लेकर के ज़िबा करके मक्का के फ़ुक़रा में उसका गोश्त तक़सीम करे, और जिसको दम पड़ा है वो ख़ुद इस गोश्त को नहीं खा सकता, और ये गोश्त जो दम का है ये मक्का के अंदर ही तक़सीम करना है, मक्का से बाहर किसी सूरत में नहीं भेजा जा सकता। इसके अलावा जो सुन्नतें हैं, वो उम्रे और हज की कई सुन्नतें हैं, उन सुन्नतों को किसी वजह से छोड़ बैठा है या रह गई है या उसमें कोई भी मामला हुआ है तो नेकियों में कमी आएगी, लेकिन हज और उम्रा सही होगा। तो ज़रा आएँ पहले हम उम्रे के जो अरकान हैं उस पर बात करते हैं। उम्रे के 3 रुकन हैं जिनके बगैर उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। पहला रुकन ये है इहराम। इहराम का मतलब होता है हुआ अद्दुखूलु फिन नुसुक, कि आप नीयत करके इस इबादत के अंदर दाखिल हो जाएं। जब इंसान ने खाली इहराम के 2 कपड़े बांधे होते हैं, अभी तक उसने नीयत नहीं की होती, उस वक़्त तक वो आम कपड़े हैं। लेकिन जब वो इहराम बांध करके ज़ुबान से ये इकरार कर लेता है लब्बैका उम्रा, ये उम्रे की नीयत के 2 अल्फाज हैं जो साबित हैं। इसके अलावा लंबी लंबी उम्रे और हज की जो नीयतें मुख्तलिफ़ किताबों और पम्फलेटों में लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहु ली फ़तक़ब्बिलहु मिन्नी किदा करके जो अल्फाज हैं, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ये 2 अल्फाज ये आपने ज़ुबान से भी इकरार करना है। कोई भी इबादत है उसकी नीयत दिल के इरादे का नाम है। किसी इबादत की हज और उम्रे के अलावा ज़ुबान से इकरार या नीयत नहीं है। लेकिन हज और उम्रे की सही हदीस से साबित है, और वो 2 बड़े आसान से लफ्ज़ हैं, लब्बैका उम्रा, ये आपने नीयत कर ली। अब आप इहराम के अंदर यानी इस इबादत के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये आपका पहला रुकन है। लेकिन अगर किसी ने इहराम बांधा और दिल से नीयत ही मैं उम्रे का इहराम बांध चुका हूँ, लेकिन ज़ुबान से इकरार करना याद नहीं रहा या अल्फाज नहीं मिले, तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। अफजल और सुन्नत है कि ज़ुबान से भी इकरार करे, अगर नहीं कर सका तो कोई हर्ज नहीं। दिल में ये ख़्याल और इरादा होना ज़रूरी है, यानी इस तसव्वुर से वो इहराम बांधे कि मैं उम्रे का इहराम बांध रहा हूँ। दूसरा जो उम्रे का रुकन है वो खाना काबा पहुँच करके खाना काबा का तवाफ़ करना, 7 चक्कर लगाना, और खाना काबा पहुँच करके दायां कंधा नंगा करना, और पहले 3 चक्करों में कुछ तेज़ चलना, बाकी 4 चक्कर आहिस्ता से लगाना। ये 7 चक्कर लगाना और 2 नफल पढ़ना, ये आपका उम्रे का दूसरा रुकन है। 2 चक्कर लगाने के बाद फिर आप जो सुन्नत अमल है वो पानी पिएंगे, सर पे डालेंगे और हाजी अस्वद के सामने आकर के इशारा करेंगे, फिर सफ़ा मरवा पर जाएंगे। सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाना यानी सफ़ा मरवा की सई करना, ये उम्रे का तीसरा रुकन है। और इसकी सुन्नतों में कई चीज़ें हैं, जैसा कि आप सफ़ा और मरवा पे हर चक्कर में वहाँ खड़े होकर के लंबी दुआ करेंगे और अरबी वाली लंबी दुआ पढ़ेंगे, जो अक्सर हमारे हाजी साहबान पढ़ते ही नहीं या उनको पता ही नहीं होता। 3 बार अल्लाह अकबर कहेंगे,
اور 3 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ عربی میں 3 بار یہ دعا دیکھ کے یا زبانی پڑھیں گے اور اپنی زبان میں لمبی دعا کریں گے۔ تو یہ 7 چکروں کے شروع میں 7 بار یہ دعا ہے۔ تو عمرے کے ارکان احرام باندھنا، نیت کرنا، دوسرا رکن ہے طواف کرنا، اور تیسرا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اس کے علاوہ جو واجبات ہیں، عمرے کے 2 واجبات ہیں۔ پہلا واجب یہ ہے کہ آپ نے جو احرام ہے میقات سے باندھنا ہے، اور 5 میقات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں کہ جو بھی لوگ ان میقات سے پیچھے رہتے ہیں اور جب وہ ان میقات سے گزریں تو وہ حج یا عمرے کا احرام باندھیں۔ تو احرام عمرے کا میقات سے باندھنا، اور وہ 5 ہیں: مدینہ والا میقات، ذوالحلیفہ، جحفہ والا میقات، اس کے بعد قرن المنازل، طائف والا میقات، یلملم جو یمن اور پاکستان اور ادھر سے لوگ آتے ہیں، اور 5واں میقات ذات عرق۔ یہ 5 میقات ہیں۔ ان میقات میں سے کوئی گزرے تو اس کو عمرے یا حج کا احرام باندھنا اگر وہ حج عمرے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ میقات نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو میقات سمجھتے ہیں، میقات نہیں ہے، حدود حرم سے باہر کی جگہ ہے۔ تو عمرے کا پہلا واجب یہ ہے احرام میقات سے باندھنا، اور دوسرا واجب ہے عمرہ کرنے کے بعد سر منڈوانا، سر کے بال منڈوانا یا بال پورے سر کے چھوٹے کروانا۔ البتہ مروہ پر بعض لوگ پیسے کمانے کے لیے چھوٹے بچے یا کچھ خواتین چوری سے کینچی رکھے ہوئے ہیں اور آپ سے 2-4 ریال لے کر کے آپ کے سر میں 2 ٹک ادھر سے 2 ادھر سے 2 ادھر سے لگا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ پورے سر کے بال چھوٹے کروانا، جس طریقے سے آپ بال چھوٹے کرواتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن افضل اور سنت ہے پورے سر کے بال منڈوانا عمرے میں۔ لیکن اگر عمرہ آپ حج تمتع کا کر رہے ہیں اور حج کے آنے میں 10 12 15 دن باقی ہیں، پھر آپ کو بال چھوٹے کروانا افضل ہے اور حکم ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے دن پہلے آئے ہیں، مہینہ پہلے، اور عمرہ کیا ہے، پھر عمرے میں حج تمتع میں بال منڈوا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ لیٹ آتے ہیں، پھر بال منڈوانا عمرے میں صحیح نہیں، پھر بال چھوٹے کروانا صحیح ہے۔ تو یہ 2 واجب ہیں۔ تیسرا واجب بعض علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مرد نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، جو حقیقت میں عمرے کے رکن میں چیز شامل ہو گئی ہے۔ اگر اس کو الگ سے ہی بعض لوگوں نے بیان کیا کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 3 رکن ہیں اور 2 واجبات ہیں۔ یہ عمرے کے ارکان اور واجبات ہوئے۔ آئیں اب حج کے 4 ارکان ہیں اور 7 واجبات ہیں۔ ارکان میں پہلا رکن یہ ہے کہ احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ جو عمرے کا رکن ہے وہی اس کا رکن ہے۔ اور نیت کیا حج کی؟ لبیک حجہ، لمبی نیت جو عربی میں مختلف کتابوں میں لکھی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا رکن ہے میدان عرفات میں اس کی باؤنڈری میں 9 تاریخ کو حج کے دن میں جانا۔ تو یہ دوسرا رکن ہے۔ میدان عرفات جانا حج کا رکن ہے، اور سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا واجب ہے، جو بھی واجبات میں بات آئے گی۔ تیسرا رکن ہے کہ آپ نے 10 تاریخ کو یا کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو طواف زیارت کرنا، 7 چکر لگانا، 2 نفل پڑھنا انہی کپڑوں میں۔ اور پھر چوتھا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یعنی عمرے اور حج کے ارکان میں ایک رکن کا اضافہ ہے جو میدان عرفات میں جانا، جو عمرے میں نہیں ہے۔ باقی وہی ارکان عمرے کے ہیں، وہی ارکان حج کے ہیں، حج کا ایک رکن زیادہ ہے، میدان عرفات جانا۔ تو ارکان حج کے کیا ہیں؟ احرام باندھنا، نیت کرنا، دوسرا رکن میدان عرفات کی باؤنڈری میں داخل ہونا، جو بڑے بڑے بورڈ لگے ان کے اندر، اگر مسجد نمرہ میں ہے تو آگے والا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، اور اندر انہوں نے جتنا حصہ باہر ہے بورڈ لگائے ہیں مختلف زبانوں میں، سبز رنگ کی لائٹیں لگائی ہیں کہ خطبہ سننے کے بعد سارے لوگ سبز لائٹوں کے پیچھے، مسجد کے پیچھے والے حصے میں چلے جائیں، آگے والا حصہ خالی کر دیں، تو وہ پھر میدان عرفات میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میدان عرفات کی باؤنڈری میں داخل ہونا یہ دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے طواف زیارت کرنا، حج کا طواف کرنا، اور چوتھا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یہ 4 رکن ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کے حوالے سے غلطی اکثر حاجیوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد بھی 2 نفل پڑھتے ہیں شکرانے کے۔ یہ خلاف سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ طواف کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں، صفا مروہ کے بعد کوئی 2 نفل نہیں۔
تو حاجی کو اللہ سے ڈر کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہی اپنانا چاہیے، اپنی مرضی اس میں داخل نہیں کرنی چاہیے۔ 4 ارکان کے بعد 7 واجبات ہیں حج کے۔ ان واجبات میں سے عمرے کی طرح اگر کوئی واجب چھوڑے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، لیکن اگر 7 واجبات ادا کر لیتا ہے تو پھر کوئی دم نہیں۔ اور حاجی عام طور پر احتیاطی دم دیتے ہیں حج میں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ دین میں کوئی احتیاطی دم نہیں، اگر غلطی ہوئی ہے غلطی کا پتہ کریں کہ وہ دم پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا، پھر دم دیں۔ اپنی مرضی سے کسی سنی سنائی بات پر دم نہ دے دیا کریں۔ حاجی اتنے حج میں اس کو دم ڈالتے ہیں لوگ ادھر ادھر سے کہ حاجی کا دم نکل جاتا ہے لیکن دم ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ دم دینا حج کو صحیح کرنا ہے، یہ دم کوئی مذاق نہیں ہے۔ حاجی جو ایک دوسرے کو مذاق کرتے رہتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں۔ تو پہلا واجب حج کا یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا۔ جو اکثر حاجی حج تمتع کرنے والے میقات سے احرام باندھ کے آ کر کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، تو یہ ان کا پہلا واجب ادا ہو چکا ہے۔ اصل میں یہ ان کا حج کا احرام تھا۔ تو پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا۔ جو مکہ میں حاجی پہنچ چکے ہیں ان کا پہلا یہ واجب ادا ہو چکا ہے۔ دوسرا واجب ہے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں سورج غروب ہونے تک رکنا، سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے واپس آنا۔ میدان عرفات میں جانا جیسا کہ ذکر کیا تھا یہ رکن ہے، اور سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ سے سمجھنی ہیں۔ تو دوسرا واجب ہے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات کی باؤنڈری میں رہنا۔ تیسرا واجب ہے یہ جو رات ابھی عرفات سے نکل کر کے آئیں گے مزدلفہ میں، یہ رات مزدلفہ میں گزارنا۔ چوتھا واجب یہ ہے 10 تاریخ کو جب کنکریاں مار کے قربانی کر لیں گے آپ نے بال منڈوانے، یہ بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، اور خواتین کے اپنے سارے بال اکٹھے کر کے اپنے نیچے کے بالوں سے 1 پور کے برابر 1 انچ آدھ انچ کے برابر انہوں نے بال کاٹ لیں۔ پانچواں واجب یہ ہے کہ 10 تاریخ کو بڑے جمرے کی کنکریاں، اور 11 کو تینوں جمروں کی کنکریاں، 12 کو تینوں جمروں کی کنکریاں۔ اگر کوئی 13 کو حج پورا کرے گا تو پھر 13 کی بھی تینوں جمروں کی کنکریاں، یعنی یہ 3 دن کی کنکریاں جو 12 کو حج پورا کرے گا، اور 4 دن کی کنکریاں جو 13 کو حج پورا کرے گا، یہ سارے دنوں کی کنکریاں ملا کر کے ایک واجب ہے۔ چھٹا واجب یہ ہے 11 اور 12 کی یہ 2 راتیں مینا کے اندر گزارنا۔ ساتواں اور آخری واجب یہ جس دن اپنے ملک حاجی نے واپس جانا ہے، جانے سے کچھ گھنٹے پہلے، کچھ دن پہلے نہیں، کچھ گھنٹے پہلے، 6-7 گھنٹے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ عام کپڑوں کے اندر خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے، 2 نفل پڑھنے، اس میں احرام بھی نہیں اور اس میں صفا مروہ کی صحیح بھی نہیں، خالی صرف طواف کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں۔ یہ 7واں واجب ہے۔ وہ مائیں بہنیں خواتین جو حج پہ آئی ہوں، حج کے باقی سارے کام کر چکی ہیں، اگر ان کا طواف وداع رہتا ہے اس سے پہلے وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، مینسز آ جاتے ہیں، حیض میں آ جاتی ہیں، ماہواری میں آ جاتی ہیں، تو ان کو بغیر یہ طواف وداع کیے ہوئے نکلنے کی اجازت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یعنی یہ واجب خواتین کا اپنی ماہواری کی وجہ سے چھوڑ دینے پر ان کے اوپر کوئی دم یا جرمانہ نہیں ہے، وہ بغیر طواف وداع کیے آ سکتی ہیں اگر وہ ان ایام کے اندر آ جائیں۔ لیکن اگر وہ پاک ہی ہیں پھر ان پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ طواف وداع کر کے آئیں، جو کچھ گھنٹے پہلے کریں۔ یہ حج کے 7 واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب جان بوجھ کر کے یا غلطی سے چھوٹ جائے اور وہ ادا نہ کر سکے تو اس کا دم دینا پڑے گا، جو ایک بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کرے، اس میں خود کچھ نہیں کھا سکتا۔ یا اگر بینک میں جائے ان کو بتائے کہ یہ میری دم والی قربانی ہے، یہ ساتھ ضرور وضاحت کرے بینک میں کہ یہ میری دم والی قربانی، عید والی یا حج والی قربانی نہیں۔ دم والی قربانی جب آپ بتائیں گے تو وہ پھر اس بکرے کو ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں اس کا گوشت تقسیم کریں گے، مکہ سے باہر نہیں بھیجیں گے۔ لیکن حج اور عید کی جو قربانی ہے اس کا گوشت باہر بھیجا جا سکتا ہے، اور بیچتے ہیں تاکہ وہ گوشت سب تک پہنچ جائے، اور مکہ کی آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ حج کے باقی جتنے کام ہیں وہ سنتیں ہیں۔ اگر کوئی کسی وجہ سے ان سنتوں کو چھوڑ بیٹھا ہے یا چھوٹ گئی ہے تو اس پر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، البتہ اس کا اجر اتنا کم ہوگا جتنی سنتیں اس نے چھوڑیں، لیکن اس پر کوئی دم یا جرمانہ نہیں ہے۔ یہ حج اور عمرے کے ارکان اور واجبات ہیں، اور عمرے کے بھی ارکان واجبات کے بعد باقی جو کام ہیں وہ سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دم وغیرہ نہیں، البتہ پوری نہیں کرے گا تو نیکیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمرہ اور حج بار بار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو اللہ کے مہمان عمرہ اور حج کرنے کے لیے آئے ہیں اس سال اور پیچھے آ چکے ہیں، آئندہ آئیں گے، اللہ سب کے حج عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔